अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सुलासी मज़ीद फ़ी का, और पिछली वाली क्लास में हमने सुलासी मज़ीद फ़ी के तीसरे बाब मुफ़ाअला को मुकम्मल कर लिया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम सुलासी मज़ीद फ़ी का चौथा बाब शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बाब तफ़ाउल। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस हेडिंग को नोट कर लीजिए, बाब तफ़ाउल, आइन के ऊपर शद है। आपको मालूम है जब भी आप किसी बाब को सुनते हैं तो उसका माजी और मुजारे आप याद करते हैं। सेम हमने यहाँ क्या करना है, जब भी आप बाब तफ़ाउल को सुनेंगे तो इसका माजी और मुजारे आपके जहन में होना चाहिए ताकि आप सेगों को समझ पाएँ, सेगों के माना को समझ पाएँ और सेगों के अंदर होने वाले तग़य्युरात यानी तब्दीलियों को समझ पाएँ। तो बाब तफ़ाउल का जो माजी और मुजारे बनता है वो बनता है, इसे आप नोट करें, तफ़अला यतफ़अलु, तफ़अला यतफ़अलु, ये इसका माजी और मुजारे है। इसको आप सबसे पहले अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, माजी और मुजारे। ठीक है जी, तफ़अला यतफ़अलु। सबसे पहले आपने देखा बाब इफ़आल के अंदर अफ़अला युफ़इलु, वहाँ पर शुरू में हमें हमज़ा मिल रहा था लेकिन अब यहाँ पर माजी में ता मिल रहा है। इसी तरीके से यतफ़अलु और यहाँ पर हमें या मिल रही है। ठीक है जी, इसी तरीके से हमने फिर देखा बाब तफ़ईल, वहाँ पर हमें क्या मिला, हमें वहाँ पर शद वाला मिला, अल्लमा युअल्लिमु, ठीक है ना, यानी फ़अला युफ़अलु। इसी तरीके से उसके बाद हमने बाब मुफ़ाअला देखा। बात क्लियर होगी। तो सेम आपने ये चीज़ें देखनी है कि ऐड क्या क्या हो रहा है, क्योंकि इसका नाम ही है सुलासी मज़ीद फ़ी, यानी हमारा जो मादा होगा वो 3 हरूफ पर मुश्तमिल होगा, क्योंकि आपका सुलासी मज़ीद फ़ी है। और मज़ीद फ़ी से मुराद यानी जो इसमें एक्स्ट्रा आपके हरूफ आएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा आ रहा है, ता आ रहा है और यहाँ पर आइन, 2 आइन जमा हो रहे हैं, यहाँ पर या ता और इसी तरीके से 2 आइन जमा हो रहे हैं, तो ये आपके एक्स्ट्रा हरूफ आ जाते हैं। तो बाब तफ़ाउल का माजी और मुजारे बनता है तफ़अला यतफ़अलु, और इसी नाम पर इसका मस्दर बनेगा तफ़अउलन, तफ़अउलन, ये इसका मस्दर है। बात क्लियर होगी। तो आपने तफ़अला यतफ़अलु को याद रखना है। सबसे पहला काम, जब भी आप किसी बाब को सुनते हैं तो उसका माजी और मुजारे आपने जहन में रखना होता है। तो बाब तफ़ाउल का माजी और मुजारे बनता है तफ़अला यतफ़अलु। इसी वजन पे अब हमने क्या बनाने हैं, सेगे बनाने हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने इस बाब के अंदर याद रखनी है वो है खुसूसियत। ठीक है जी, हर एक बाब की अपनी अपनी खुसूसियात होती हैं, इसकी भी कुछ खुसूसियात हैं, लेकिन इसकी खुसूसियत को आपने जहन में रखना है। ठीक है जी, ठीक है ना, अगर याद नहीं हो रहा है लेकिन जहन में रखना है क्योंकि आगे चल के आपको ये काम देगा। अच्छा, इस बाब की खुसूसियत क्या है कि इसमें ज़्यादातर ये मफहूम होता है कि तकलीफ़ उठाकर किसी काम को खुद करने की कोशिश करना, ये इस बाब के अंदर खुसूसियत है। उम्मन याद रखिएगा कि बाब तफ़ाउल में ज़्यादातर ये मफहूम होता है कि तकलीफ़ उठाकर किसी काम को खुद करने की कोशिश करना, यानी जिद्दोजहद करके जो काम है कोई खुद करके उसकी कोशिश करना। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, हमारे पास है आइन लाम मीम। ध्यान रखिएगा, ये जो आइन लाम मीम मादा है ये हमारा सुलासी मुजर्रद के बाब समिया से भी आता है, और जब ये समिया यस्माऊ के पैटर्न पे बनेगा तो ये हमारा बन जाता है ऐसे, अलिमा यअलमु इल्मन। ठीक है ना, और इसका माना होता है जानना, यानी टू नो, टू नो। बात क्लियर होगी। और जब यही मादा, सेम मादा अलिमा यअलमु, जब यही अलिमा आपका बाब तफ़ाउल से आएगा तो ये क्या बनेगा, तफ़अला यतफ़अलु के वजन पर ये हमारा बनेगा ऐसे, तअल्लमा यतअल्लमु तअल्लुमन, तअल्लुमन, तअल्लमा यतअल्लमु तअल्लुमन। अब इसका माना क्या होगा, अब इसका माना होगा कि तकलीफ उठाकर कोशिश करके इल्म हासिल करना,
تکلیف اٹھا کر کوشش کر کے علم حاصل کرنا، اس کا اب یہ معنی ہوگا، کیونکہ اس باب تفاعل کی خصوصیت ہے کہ باب تفاعل میں زیادہ تر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ تکلیف اٹھا کر کسی کام کو خود کرنے کی کوشش کرنا۔ اب ہم نے علم یعلم علما کو دیکھا تو اس کا معنی ہوتا ہے جاننا، سمپل جاننا، جبکہ تعلم یتعلم تعلما کا معنی ہوتا ہے تکلیف اٹھا کر کوشش کر کے علم حاصل کرنا اور سیکھنا، ٹھیک ہے نا، اس کو یاد رکھیے گا۔ تعلم یتعلم کا مطلب ہے کہ تکلیف اٹھا کر یعنی جد و جہد کرنا، کوشش کر کے علم حاصل کرنا اور سیکھنا، یہ اس مفہوم میں ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی کام کے تسلسل کا مفہوم ہے، جیسے ہم نے پچھلے ابواب میں دیکھا کہ وہاں پر تسلسل ہوتا تھا، کنٹینیوٹی ہوتی تھی، اسی طریقے سے اس باب کے اندر بھی عمل کے تسلسل کا مفہوم ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھی۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، جس طریقے سے ہم نے پچھلے باب میں دیکھا کہ وہاں پر باب مفاعلہ میں زیادہ تر آپ دیکھتے تھے افعال آپ کو متعدی نظر آتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس باب سے زیادہ تر افعال لازم ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں بھائی؟ لازم ہوتے ہیں۔ لازم اور متعدی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی میں نے یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھا رکھی ہیں جو ہمارے پرانے سٹوڈنٹس ہیں۔ اب جن کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہے کیا، تو ان کو پہلی ویڈیوز کو دیکھنا چاہیے، اس ویڈیو کو بالکل نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ آگے چل کے آپ اس کو بالکل نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو آپ نے خصوصیت دیکھ لی، آپ نے باب تفاعل کا ماضی اور مضارع یاد کر لیا۔ اب ہم کوئی ایک مادہ لے لیتے ہیں اور اس مادے کو ہم انشاءاللہ باب تفاعل پر ڈالیں گے اور دیکھیں گے کون سے تغیرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ چلے بھائی اس کو میں مٹا دیتا ہوں، ہم یہاں پر چلے اسی عین لام میم مادے کو ہی پہلے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تاکہ انشاءاللہ آسانی ہو۔ دیکھیے مادہ ہے ہمارے پاس عین لام میم، جب یہ آپ کا باب تفاعل سے آئے گا، تفاعل، ٹھیک، تفاعل، جب یہ آپ کا باب تفاعل سے آئے گا تو یہ کیا بنے گا بھائی بتاؤ؟ آپ نے ابھی ماضی اور مضارع یاد کر لیا نا، تفاعل یتفاعل، تو ہم نے یہاں پر لکھنا ہے ایسے، تعلم یتعلم، اور تفاعلن کے وزن پہ یہ بنے گا تعلمن، یہ اس کا مصدر ہے، تعلمن، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس کا معنی ہوتا ہے سیکھنا۔ کیا؟ سیکھنا۔ لیکن کیسے سیکھنا؟ بغیر محنت کے نہیں، کوشش کر کے علم حاصل کرنا، کوشش کر کے علم سیکھنا، یہ معنی میں ہے، کیونکہ اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کوشش ہوتی ہے، اس میں محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، بات کلیئر ہوگی، اور اس میں تسلسل بھی ہوتا ہے، کنٹینیوٹی بھی ہوتی ہے، کیونکہ جب کوئی علم سیکھتا ہے نا کوشش سے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں کنٹینیوٹی ہوگی، تبھی وہ چیز آپ کو حاصل ہوگی۔ جس طریقے سے آپ عربی گرامر کو کنٹینیوسلی دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی محنت کر رہے ہیں سیکھنے کی، تو یہ اس معنی میں ہے۔ تعلم یتعلم تعلمن، اس کا معنی ہوتا ہے سیکھنا۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی۔ اب قرآن کے اندر آپ جب دیکھیں گے تو بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی، لیکن جب آپ گردان کریں گے تو آپ نے ایسی کرنی ہے، تعلم تعلما تعلمو، ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے تعلمت تعلمتا تعلمنا، اسی طریقے سے یتعلم یتعلم یتعلمانی یتعلمون، تتعلم تتعلمانی یتعلمنا، اس طریقے سے آپ نے گردان کرنی ہے۔ گردان ویسی ہوگی جیسے آپ نے پڑھی ہے ماضی مضارع کی گردان، ٹھیک۔ تو اب ہم جو ہے ایک ایک مثال کو انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ سورہ بقرہ جب آپ کھول کر دیکھیں گے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کے اندر آپ کو ایک لمبی چوڑی آیت ملتی ہے، وہاں پر آپ کو یہ تعلم یتعلم کی مثال ملتی ہے۔ آیت ہے ہمارے پاس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ یعلمون، اب دیکھیں یہاں پر تعلم یتعلم ہے، لیکن وہاں پر آیا یعلمون، وہ ایک الگ صیغہ ہے، اس کے ساتھ نہیں جوڑیے گا۔ آگے جب آپ چلیں گے، یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما یعلمان من احد حتى یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر فیتعلمون منہما۔ ہاں اب آگے چل کے یہاں آ رہا ہے فلا تکفر فیتعلمون، وہاں پر آپ کو مل رہا ہے ایسے یتعلمون،
کون سا صیغہ ہے بھائی؟ یہ آپ کا مضارع کے اندر جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اگر آپ یتعلمو سے پوری گردان کریں گے تو یہ آپ کا بنے گا یتعلمو، یتعلمانی، یتعلمون۔ تو یتعلمون جو ہے یہ آپ کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اچھا مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، پچھلی کلاس میں نے آپ کو مثال دی تھی راودت، جو کہ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کے اندر آپ کو میں نے مثال دی تھی راودت، اور وہاں پر میں نے بتایا ہے کہ یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ حالانکہ وہ جمع مؤنث نہیں ہے، وہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، وہ غلطی سے جو ہے میرے زبان سے نکل گیا ہے، اصل میں وہاں پر وہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ راودا، راودا، راودو، راودت، میں نے وہاں پر جمع بتایا ہے تو اس کو صحیح کیجئے گا، وہ جمع نہیں ہے، وہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ چلیے بھائی، یتعلمون آ گیا، جمع مذکر غائب مضارع کا صیغہ ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ، پھر آگے پھر آ رہا ہے إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ ٹھیک، پھر پوری آیت جب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس میں دو جگہ یہ صیغہ آیا ہے، یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ہے سورہ بقرہ کی آیت کریمہ، اس کو غور سے دیکھیے گا۔ ہم یتعلمون کا صیغہ دیکھ رہے ہیں، اچھے سے دیکھ لیجئے گا، یہ دیکھیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ اب اس کا فا آ گیا نا، اس کو ابھی سمجھا دوں گا۔ يَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ تو یہاں پر دو جگہ آیا ہے، فَيَتَعَلَّمُونَ وَيَتَعَلَّمُونَ، دو صیغے آگے ہیں، اور اس کا معنی ہمیں کیا ملتا ہے بھائی؟ سیکھنے کا معنی ہے نا، سیکھنے کا معنی ہے یعنی کوشش کر کے سیکھنا، یہ معنی ہے، خصوصیت دی اس کے اندر۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت۔ ٹھیک، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ ٹھیک، یعنی وہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت وہ جو ہے پڑھا کرتے تھے، تو وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ اس علم کے پیچھے پڑے جو نازل کیا گیا۔ ٹھیک، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ ٹھیک، تو دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر بابل میں جو ہے وہ نازل کیا گیا، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تو کیا کر رہے ہیں، ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، پس تم کفر مت کرو، فلا تکفر، پس تم کفر مت کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے آگے، پھر وہ سیکھتے تھے۔ ٹھیک، سیکھنے کا معنی کیا، کیونکہ ہمارا معنی ہی یہی ہے سیکھنے کا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ چیز جن کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے۔ ٹھیک، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے اس کے ذریعے کسی کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر، بِإِذْنِ اللَّهِ، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن کے بغیر۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، پھر سے آ گیا وَيَتَعَلَّمُونَ، آگے پھر سے آ گیا، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو خود ان کو بھی نقصان پہنچانے والی تھیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو
خود ان کو بھی نقصان یعنی ضرر پہنچانے والی تھیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھیں، حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنا، ٹھیک ہے نا، آگے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور تحقیق دیکھیے لقد آ گیا یہاں پر، ٹھیک ہے نا، قد اور لقد کے معنی تحقیق کے ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنا یعنی جادو سیکھنا وغیرہ، تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ٹھیک، اور بہت ہی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا، بیچ دیا، ٹھیک، کاش انہیں علم ہوتا، لو كانوا يعلمون، کاش انہیں علم ہوتا۔ بات کلیئر ہوگی؟ تو ہم نے یہاں پر دیکھا یتعلمون کون سا صیغہ آ گیا؟ مضارع کا صیغہ آ گیا، جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ اچھا ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھیں، یہ جو آپ کا عین لام میم مادہ ہے، یہ عین لام میم مادہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کو ثلاثی مجرد کے باب علم یعلم یعنی سمیع یسمع سے ملے گا ثلاثی مجرد میں۔ پھر اسی علم یعلم کو آپ باب افعال پر ڈالتے تھے تو یہ آپ کا بنتا تھا اعلم یعلم، پھر باب تفعیل میں ڈالتے تھے تو پھر بنتا تھا علم یعلم تعلیما، اور آج آپ نے اس کو باب تفاعل پہ ڈالا تو یہ بن گیا تفعل یتفعل کے وزن پر تعلم یتعلم تعلما، سیکھنے کے معنی میں۔ بات کلیئر ہوگی؟ چلیے بھائی اب ہم یہاں پر یہ تعلم جو ہے اس کو لے لیتے ہیں انشاءاللہ، تو اس کے ساتھ ہم پھر دوسرا مادہ لیں گے۔ تعلم یتعلم تعلما، اس کا معنی ہوتا ہے سیکھنا، ٹھیک ہے جی۔ اگر میں یہاں پر لکھوں اس نے سیکھا، اس نے سیکھا، ٹھیک ہے بھائی، کیا معنی کریں گے؟ اس نے سیکھا، اس نے سیکھا، ہم نے صرف اتنا بتایا، تو کیا لکھیں گے؟ ہم لکھیں گے تعلم، تعلم ہے نا بھائی، تعلم اس نے سیکھا، تعلم ان دونوں نے سیکھا، تعلموا ان سب نے سیکھا، ٹھیک۔ تو تعلم کا معنی ہے اس نے سیکھا۔ اچھا اب اگر میں کہوں اس نے سیکھا قرآن، اس نے سیکھا قرآن، ٹھیک، تو کیا لکھیں گے بھائی؟ ہم لکھیں گے تعلم القرآن، تعلم القرآن، اس نے سیکھا، کیا سیکھا؟ القرآن، سیدھا مفعول بن رہا ہے، ٹھیک، فعل فاعل مفعول، تعلم القرآن، اس نے قرآن سیکھا، ٹھیک۔ اچھا اب اگر ہم معنی کریں اس نے سکھایا، ایک ہوتا ہے سیکھا خود سیکھا، ایک ہوتا ہے کسی کو سکھانا، اور وہ جو سکھانے کا معنی ہمیں دیتا ہے وہ ہمیں باب تفعیل دیتا ہے۔ باب تفعیل میں جب ہم عین لام میم مادے کو ڈالیں گے تو وہ ہمارا بنے گا علم یعلم تعلیما، کسی کو سکھانا، ٹو ٹیچ، کسی کو تعلیم دینا، ٹھیک، تو وہاں پر علم یعلم آئے گا۔ تو ہم نے یہاں پر لکھا اس نے سیکھا، کیا سیکھا؟ قرآن سیکھا، اور اس نے سکھایا، اس نے سکھایا، اس نے سکھایا، اس کا ترجمہ کیا ہم کریں گے؟ علامہ، سیدھا علامہ کر دیا۔ تعلم القرآن علمہ، اس نے قرآن سیکھا اور اس نے سکھایا، اس نے قرآن سیکھا اور اس نے سکھایا۔ لیکن اب اگر ہم کہیں گے اس کو سکھایا، کس کو؟ یہ جو اس کو ہے نا یہ ہماری ضمیر ہے، یعنی اس کو سکھایا، تو ہم ہو ضمیر لگا دیں گے، علمہ ہو، تعلم القرآن علمہ، اور بیچ میں ہم واو لگا دیں گے تو یہ ہمارا بن گیا تعلم القرآن وعلمہ، تعلم القرآن وعلمہ، اس نے قرآن سیکھا اور اس نے سکھایا۔ لیکن پوری بات کیا ہے؟ جب آپ حدیث کے اندر دیکھتے ہیں تو کہیں پر افضل کا لفظ بھی آیا ہے اور کہیں پر خیر کا لفظ بھی آیا ہے، تو تعلم القرآن وعلمہ، اس نے قرآن سیکھا اور اس نے سکھایا۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ اچھا یہ حدیث ہمیں جو ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب جو ہے فضائل قرآن میں ملتی ہے، وہاں پر آپ کو دو حدیثیں ملیں گی، ٹھیک، ایک آپ کو حدیث نمبر 5027 ملے گا، ٹھیک، جہاں پر خیرکم کا لفظ استعمال ہوا ہے، حدیث نمبر 5027، اور اس کے بعد جب آپ آگے چلیں گے وہاں پر آپ کو حدیث نمبر 5028 ٹھیک، صحیح بخاری کے اندر دو حدیثیں ہیں بیک ٹو بیک آپ کو ملیں گی، اور وہاں پر آپ کو ملے گا افضلکم، کیا ملے گا؟ افضلکم۔ 502 کے اندر آپ کو خیرکم کا لفظ ملے گا، اور 5028 کے اندر آپ کو افضلکم کا لفظ ملے گا، ٹھیک۔ حدیث نمبر 5027 وہاں پر آپ کو ملتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن عثمان رضی اللہ عنہ
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو شروع میں اب آپ نے کیا دیکھا؟ وہاں پر آپ کو ملے گا خیرکم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو خیرکم کا لفظ وہاں پر آپ کو ملتا ہے. عن عثمان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. بات کلیئر ہوگی. اور اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5028 وہاں پر آپ کو افضلکم کا لفظ ملتا ہے. سیم راوی کرنے والے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. وہاں پر آپ کو لفظ ملتا ہے عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو وہاں پر آپ کو ملتا ہے ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. یعنی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے. اب یہاں پر بھی بہتر کا ترجمہ ہوا یعنی افضل وہ ہے. افضل کا لفظ آیا ہے یعنی افضل وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے، سکھائے اور سیکھے اور سکھائے. تو اب آپ نے دیکھ لیا یہاں پر کہ معنی کس طریقے سے چینج ہوا. ہم نے یہاں پر دیکھا علامہ جو ہے یہ آپ کا باب تفاعل سے جب آیا تو یہ آپ کا تعلمہ بنا، اور جب علامہ آپ کا باب جو ہے تفعیل سے آتا ہے تو یہ آپ کا علمہ یعلم بنتا ہے. ٹھیک، عین لام میم کو آپ باب سمیہ پہ ڈالو تو اس کا معنی ہوتا ہے علم یعلم علما یعنی جاننا، ٹو نو. اور باب افعال پر ڈالیں گے تو یہ بنے گا اعلم یعلم اعلاما، کسی کو بتانا، کسی کو جانکاری دینا، نالج دینا. اور باب تفعیل سے جب یہ آئے گا تو علم یعلم تعلیما، سکھانا، کسی کو سکھانا یعنی ٹیچ کرنا. بات کلیئر ہوگی. اور جب یہ باب تفاعل سے آئے گا تو یہ آپ کا بنے گا تعلم یتعلم تعلما، سیکھنا، خود سیکھنا، مشقت کے ساتھ سیکھنا. ٹھیک، تو یہاں پر آ رہا ہے تعلم القرآن وعلمہ. ایک تو آپ مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مخارج، صفات وغیرہ تمام چیزیں سیکھتے ہیں، اور قرآن کو جب آپ سیکھتے ہیں تو پھر آپ قابل ہو جاتے ہیں وعلمہ کہ آپ اس قرآن کو دوسروں کو سکھائیں. تو آپ پھر اس کے قابل ہو جاتے ہیں. پہلے آپ قرآن سیکھنے کی محنت کرتے ہیں، پھر آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. تو کتنا آسان ہے جب آپ نے خصوصیت جان لی اور اس کا ماضی مضارع جان لیا تو تغیرات آپ کو سمجھ میں آ گئے. ٹھیک ہے جی. چلیے بھائی اب ہم یہاں پر دوسرا ایک مادہ لے لیتے ہیں انشاءاللہ، کلاس ورنہ لمبی ہو جائے گی. نون زا لام. نون زا لام جو ہے یہ جب آپ باب تفاعل پر ڈالیں گے تو یہ آپ کا کیا بنے گا بھائی؟ اب آپ کو بنانا آ جائے گا. تفاعل یتفاعل کے وزن پہ یہ بنے گا تنزل یتنزل تنزلا. اس کو لکھ لیجئے ایسے، تنزل یتنزل تنزلن. ٹھیک، تنزل یتنزل تنزلن، اور اس کا معنی ہوتا ہے نازل ہونا. کیا؟ نازل ہونا. اور اس میں کیا ہے؟ اس میں کنٹینیوٹی ہے، اس میں تسلسل ہے. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. اور یہ جو نون زا لام ہے یہ آپ کا ثلاثی مجرد کے باب ضربہ سے آتا ہے، اور ثلاثی مزید فی کے اندر یہ آپ کا باب افعال سے بھی آتا ہے، اور ثلاثی مزید فی کے باب تفعیل سے بھی آ رہا ہے، اور آج یہ آپ باب تفاعل سے آ گیا. دیکھیے یہ ان ابواب سے استعمال ہوتا ہے. دیکھیے جب یہ ثلاثی مجرد کے باب ضربہ سے آئے گا تو ضربہ یضربو کے پیٹرن بھی یہ بنے گا نزل ینزل نزولا، نزل ینزل نزولا، اور اس کا معنی ہوتا ہے نازل ہونا. ٹھیک، نازل ہونا. ٹھیک ہے نا، سوری اس کا معنی ہوتا ہے اترنا. نازل ہونا بھی ٹھیک ہے لیکن اترنا آپ لکھیے زیادہ بہتر ہے. اترنا، اترنا. ٹھیک، باب افعال سے آئے گا تو یہ آپ کا بنے گا ایسے انزل ينزل انزالا. انزل ينزل انزالا اس کا معنی ہوتا ہے اتارنا، اتارنا. دیکھیے فرق کتنا ہے، معنی کے اندر کتنا فرق ہے. باب تفعیل سے جب یہ آئے گا تو اس کا معنی بنے گا سب سے پہلے نزل ينزل
تنزیلن اس کا معنی ہوتا ہے نازل کرنا، ہاں ہونا نہیں کرنا، اس کا معنی آپ کرنا ہے، کیونکہ تنزیل نازل کرنا، اتارنا، اور باب تفاعل سے آپ کا بنتا ہے پھر تنزل یتنزل تنزلا، نازل ہونا۔ دیکھیے باب ضربہ سے آیا تو یہ آپ کا بن گیا نزل ینزل نزولا، اترنا، اترنے کے معنی میں۔ باب افعال سے آیا انزل ینزل انزالا، اتارنا، اتارنے کے معنی میں، ٹھیک۔ اور یہاں پر یہ فاعل، اس طریقے سے تفعیل نزل ینزل تنزیلا، نازل کرنے کے معنی میں، اور باب تفاعل سے آیا تنزل یتنزل، نازل ہونے کے معنی میں۔ دیکھیں معنی میں کتنا فرق آ رہا ہے۔ تو یہ جو نون زا لام مادہ ہے یہ آپ کو ثلاثی مجرد کے باب ضربہ سے ملے گا، اور ثلاثی مزید فی کے اندر آپ کو یہ باب افعال، باب تفعیل اور باب تفاعل سے ملے گا۔ اور ہر وقت جب آپ اس کو الگ الگ باب پر ڈالیں گے تو معنی اسی باب کا ہوگا اور خصوصیت بھی اسی باب کی استعمال ہوگی۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو چلے بھائی اس کو بھی آپ نے سمجھ لیا ہوگا انشاءاللہ، اب یہ آسان ہے۔ تو نون زا لام کو ہم نے دیکھ لیا۔ تنزل یتنزل تنزلا، اس کا معنی ہوتا ہے نازل ہونا۔ اچھا یہ مثال جو ہے آپ کو سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 کے اندر ملے گی، یہ سورہ نمبر 41 ہے، وہاں پر آپ کو ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہاں پر آپ کو جو ہے تتنزل کی مثال ملتی ہے۔ کون سی؟ تتنزل۔ اور تتنزل جو ہے یہ آپ کا مضارع کا صیغہ ہے۔ دیکھیے یتنزل، یتنزلان، یتنزلون، تتنزل، ایسے تتنزل، تتنزل جو ہے یہ آپ کا مضارع کا صیغہ ہے، اس کو آپ نے ماضی نہیں سمجھنا ہے، کیونکہ ماضی کا جو آخری والا حرف ہوتا ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، لیکن مضارع کا جو آخری حرف ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیش کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو پہچان آپ کیسے کریں گے؟ جب بھی آپ کہیں پر دیکھیں گے کہ کوئی ایسا لفظ آ رہا ہے وہ بظاہر شکل سے لگ رہا ہے کہ یہ ماضی ہے، لیکن جب آپ آخری حرف کو دیکھیں گے اگر آخری حرف پر پیش ہوئی تو وہ سمجھ لینا وہ آپ کا ماضی کا مضارع کا صیغہ ہے، ٹھیک؟ وہ میں انشاءاللہ ابھی آپ کو سمجھا دوں گا۔ تو تتنزل کی مثال ملتی ہے سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ چلے بھائی اس مثال کو دیکھ لیجئے۔ ہمارے پاس مثال یہ ہے، یہ دیکھیں غور سے دیکھیے، ہم دیکھ رہے ہیں تتنزل کی مثال، مضارع کی مثال ہے، یہ دیکھیے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا ربنا ہمارا رب، ہمارا پروردگار اللہ، اللہ، ثم استقاموا پھر اس پر کیا رہے؟ پھر اس پر ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، تتنزل تو ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تتنزل علیہم ان پر ہوتا ہے نزول، الملائکۃ کن کا؟ ملائکہ کا، فرشتوں کا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا کہ آپ لوگ ڈرو نہیں اور غمگین نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون اور خوشیاں مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا، یعنی جس کی بشارت تمہیں دی گئی۔ بات کلیئر ہوگی؟ تو یہاں پر دیکھیے تتنزل کا معنی آتا ہے کہ ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ آلریڈی اس باب کے اندر جو ہے اس کے اندر تسلسل ہے، کوئی کام جو ہے اس کے اندر تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے، اور فرشتے یہاں پر نازل ہو رہے ہیں، تو یعنی فرشتوں کا نزول جو ہو رہا ہے وہ کنٹینیوسلی ہو رہا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر وہ ثابت قدم رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ تو ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ آپ لوگ ڈرو نہیں اور غمگین مت ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ اچھا اب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کیا آج کی دور میں بھی جو ہے دنیا میں جو ہے کیا یہ فرشتے جو ہے یہ نازل ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی سوال آپ کے ذہن میں اگر آئے گا، لیکن تھوڑا سا مختصر میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں۔ یہ جو یہاں پر آیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے۔ دیکھیے یاد رکھیے گا اللہ پر ایمان لانا جو ہے وہ آسان ہے، مگر اس پر جمے رہنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے۔ بات کو سمجھنا، اللہ پر ایمان لانا آسان ہے مگر اس پر جمے رہنا، اس پر ڈٹے رہنا یہ آسان نہیں ہے، یہ مشکل ہے۔
آگے فرمایا جا رہا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ آپ لوگ ڈرو نہیں، ڈر مت کرو اور غمگین مت ہو جاؤ، مایوس مت ہو جاؤ اور خوشیاں مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا. اب فرشتوں کا نزول ان لوگوں پر کب ہوتا ہے، یہ سوال ہے. دیکھیے اس حوالے سے یہ بات متفقن علیہ ہے کہ موت کے قریب ایسے لوگوں کو خوش آمدید کہنے اور بشارت دینے کے لیے جو ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں. لیکن دنیاوی زندگی کے دوران بھی اہل ایمان کی مدد کے لیے فرشتوں کا آنا ثابت ہے. یہ آپ یاد رکھیے گا. کوئی سوال کرے گا بھائی کہ فرشتوں کا دنیا میں آنا ثابت نہیں ہے، اور یہ ثابت ہے. جیسا کہ میدان بدر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اہل ایمان مجاہدین کی مدد کے لیے جو ہے فرشتے نازل ہوئے. ٹھیک، سورہ انفال کے اندر ہے نا، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. وہاں پر آپ کو جو ہے فثبتوا الذین آمنوا یہ ملتا ہے کہ یاد کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو کہ میں جو ہے تمہارے ساتھ ہوں، تو تم جاؤ اور اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو. تو ثابت ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری بھی نصرت فرمائے، غیبی نصرت فرمائے. ویسے تو آج مسلمانوں کے حالات بہت برے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری کوتاہیاں کمیوں کو معاف فرمائے اور ہماری غیبی مدد فرمائے. تو ہم نے دیکھا یہاں پر تتنزل آ گیا. بات کلیئر ہوگی. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے مشہور اگزامپل میں آپ کو انشاءاللہ دینے لگا ہوں، لیکن اس میں آپ نے اس چیز کو سمجھ لینا ہے. دیکھیے تنزل یتنزل، اور قرآن جب آپ کھولیں گے وہاں پر آپ کو ملتا ہے سورہ قدر کے اندر. اور سورہ قدر جو ہے یہ آپ کی آیت نمبر 4 ہے. آپ کو معلوم ہوگی یہ آیت، تو آپ نے یاد کی ہوگی. آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. وہاں پر شروع میں آیا ہے تنزل. اچھا اب آپ سوال یہاں پر کر سکتے ہیں کہ بھائی تنزل جو ہے یہ ایک تا کے ساتھ کیوں آیا ہے. دیکھیے غور سے دیکھیے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ مضارع کا صیغہ ہے. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ تا ایک بار آ رہی ہے تو یہاں پر یہ تا یہاں پر ایک بار آ رہی ہے تو یہ ماضی کا صیغہ کیوں نہیں ہے؟ اس کو ماضی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس کو ماضی نہیں کہا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آخری حرف کے اوپر پیش ہے اور ماضی میں آخری حرف کے اوپر زبر ہے، تو یہ آپ کا ماضی نہیں ہے. یہ تو نمبر گیا. لیکن سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جب مضارع کے اندر 2 تا ہو جاتے ہیں، جب ہم پوری گردان کریں گے یتنزل، یتنزلان، یتنزلون، تتنزل، تو تتنزل ہونا چاہیے تھا. یہاں پر کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایسے ہونا چاہیے تھا تتنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اگر ہم یہاں پر تتنزل پڑھیں گے تو یہ صحیح ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی. لیکن قرآن نے ہمیں یہ رول بتا دیا، ایک گرامر کا رول اس نے مرتب کر دیا کہ کہیں پر تتنزل بھی آئے گا اور کہیں پر تنزل بھی آئے گا، تو کنفیوز نہیں ہوئیے گا. ٹھیک، یہ مختلف مقامات ہیں، مختلف لہجے ہیں قرآن کے. تو یہاں پر تنزل جو ہے اس میں ایک تا کو ڈراپ کیا گیا ہے. بھائی ڈراپ کیوں کیا گیا ہے یہ آپ نے سمجھ لینا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ مضارع کے جن صیغوں میں 2 تا اکٹھی ہو جاتی ہے، 2 تا ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے، تو یہ عرب کا رول ہے، عرب کے بعض قبائل کا رول ہے کہ وہ ایک تا کو حذف کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں یہی صیغہ کہیں پر 2 تا کے ساتھ لایا اور کہیں پر 1 تا کے ساتھ لایا. جیسا کہ ابھی آپ نے یہاں پر مثال دیکھی، یہ جو ہے ہمارا یہ جو آیت ہے ہماری، اس میں آپ نے دیکھا اس میں یہاں پر استعمال ہوا ہے تتنزل اور یہاں پر استعمال ہوا ہے تنزل. دونوں کا معنی ایک جیسا ہے. ٹھیک، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس رات میں اترتے ہیں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے. ٹھیک، تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. تو یہاں پر ہم نے تنزل کا معنی کیا اس رات میں اترتے ہیں، اور یہاں پر بھی ہم نے تتنزل اور ان پر اترتے ہیں الملائکہ فرشتے، یعنی ان پہ نزول ہوتا ہے فرشتوں کا. تو سیم معنی ہم نے ایک ہی کیا، لیکن اب فرق یہ ہے کہ یہاں پر 2 تا ہے، یہاں پر 1 تا ہے. تو یہ دونوں رول ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ کہیں پر آپ 1 تا کو حذف کر سکتے ہیں اور کہیں پر دونوں لکھ سکتے ہیں. دونوں آپ کے لیے جائز ہیں، کیونکہ عرب میں کچھ عرب جو ہے عربی زبان جو ہے نا، جیسے آپ دیکھتے ہیں عرب سعودی عرب میں ایک الگ لہجہ بولا جاتا ہے، مصر میں الگ ہے، اسی طریقے سے آپ دیکھیں شام میں الگ ہے، فلسطین وغیرہ، یہ جہاں جہاں عربی بولی جاتی ہے الگ الگ ملک میں الگ الگ جو ہے لہجے ہیں
جیسے دبئی میں الگ ہے، قطر میں الگ ہے، اس طریقے سے یہ چیز آپ نے دیکھ لینی ہے۔ تو سیم یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہمیں دونوں قانون بتائے گئے کہ تتنزل بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور تنزل بھی لکھ سکتے ہیں، اور سورہ قدر کی جو چوتھی آیت ہے تنزل الملائکہ، اس میں ایک تا کو ڈراپ کیا گیا ہے اور یہ آپ کا مضارع کا صیغہ ہے۔ بات کلیئر ہوگی بھائی؟ تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو آپ نے سمجھنا تھا، کہیں آپ گڑبڑ نہ کر دیں کہ اس کو آپ ماضی کا صیغہ سمجھ لیں، اور یہ ماضی کا صیغہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آخری حرف کے اوپر پیش ہے، اگر زبر ہوتی تو ہم اس کو ماضی سمجھ سکتے تھے، اگر یہ ہوتا تنزلہ تو یہ آپ کا ماضی بن جاتا، پیش کی وجہ سے اگر آپ نے اس کو تنزلہ پڑھا تجوید کا خیال رکھنے کے بغیر تو آپ اس کو ماضی کا معنی کر دیں گے، تو یہاں پر یہ تنزلو ہے تو یہ آپ کا مضارع کا صیغہ ہے، ایک تا کو ہم نے ڈراپ کر دیا ہے۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ چلیے بھائی، یہ ہمارا تھا نزلہ صیغہ۔ اچھا، اب ہم ایک اور مادہ لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہم صحیح افعال کے مادے لے لیتے ہیں، کل ہم انشاءاللہ جو ہے غیر صحیح افعال کے مادے کو لیں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک مادہ ہے کاف لام میم۔ کاف لام میم، بتائیے بھائی کیا بنے گا؟ یہ تفاعلہ، تو یہ آپ کا بنے گا تکلم، تکلم یتکلم، ٹھیک، تکلمن، ٹھیک، تکلم یتکلم تکلمن، اس کا معنی ہوتا ہے بات کرنا۔ کیا؟ بات کرنا، بات کرنا یا کلام کرنا، کلام کرنا، ٹھیک، کلام کرنا۔ اچھا، یہ آپ دیکھیں گے تکلم یتکلم، یہ مثال آپ کو ملے گی، یتکلم کی مثال آپ کو ملے گی سورہ روم کے اندر۔ سورہ روم جو ہے یہ آیت نمبر 35 کے اندر ملے گا آپ کو، اور یہ سورہ نمبر 30 ہے، وہاں پر آپ کو ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، یتکلم کی مثال ملتی ہے۔ یہ دیکھیں غور سے دیکھیے گا، ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، مل گیا؟ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل اتاری ہے جو انہیں ان چیزوں کے متعلق بتا رہی ہے، کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے کا معنی ہم یتکلم سے کر رہے ہیں، کہہ رہی ہے، بتا رہی ہے، جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو آپ نے یہاں پر دیکھا یتکلم۔ اسی طریقے سے مشہور ایگزامپل آپ دیکھیں گے، یہ پارہ نمبر 30 کے اندر ہے، ٹھیک، سورہ نمبر 78 آیت نمبر 38 سورہ نبأ، آپ نے پڑھا ہوگا، یہ آیت نمبر 38 ہے، وہاں پر آپ کو ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ دیکھیے وہاں پر بھی آپ کو کیا مل رہا ہے؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون۔ اب دیکھیے یتکلمو سے آپ گردان کریں گے نا، یتکلمو، یتکلمانی، یتکلمون، تو یہ آپ کا جمع مذکر غائب کا صیغہ بن گیا، ٹھیک۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ جس دن کھڑے ہوں گے جبرائیل اور تمام فرشتے صفے باندھے ہوئے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، روح کا معنی یہاں پر جبریل امین، ٹھیک ہے نا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن کھڑے ہوں گے جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتے صفے باندھے ہوئے، لا یتکلمون، لا یتکلمون، وہ کوئی بات نہ کر سکیں گے، وہ کوئی کلام نہ کر سکیں گے، کیونکہ تکلم یتکلم تکلمون کا معنی ہے کلام کرنا، وہ کوئی بھی کلام بات نہ کر سکیں گے سوائے سوائے من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان کی طرف سے اجازت مل جائے، جسے اللہ کی طرف سے کیا مل جائے؟ اجازت مل جائے، پرمیشن مل جائے، وقال صوابا، اور وہ بات بھی درست کرے، صحیح کرے۔ بات کلیئر ہوگی؟ تو اب آپ نے دیکھا یہاں پر یتکلمون بھی آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ چلے بھائی ہم یہاں پر ایک اور مادہ لے لیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کو۔ مادہ ہے ہمارے پاس دال با را، دال با را، بتاؤ بھائی کیا بنے گا؟ دال با را جب یہ باب تفاعل سے آئے گا تو یہ آپ کا بنے گا تفاعل کے وزن پہ، تدبر، یتدبر، تدبرن، تدبرن، ٹھیک ہے نا۔ اس کا معنی ہوتا ہے غور و فکر کرنا،
غور و فکر کرنا یا خیال کرنا. خیال کرنا ویسے صحیح نہیں ہے. صحیح مطلب کیا کہ زیادہ بہتر ہے غور و فکر کرنا. ٹھیک, غور و فکر کرنا, یا ہم کہیں گے تدبر کرنا. تدبر کرنا ہے نا, وہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. ایک وہ مصرع ہے نا, شاید علامہ اقبال نے کہا ہے, کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. تو تدبر یتدبر تدبرن, اس کا معنی ہوتا ہے غور و فکر کرنا یا تدبر کرنا. سورہ نساء کی آیت نمبر 82 کے اندر آپ کو یہ ملتا ہے, شروع میں ہی, یہ سورہ نمبر 4 ہے, وہاں پر آپ کو ملے گا, جمع کا صیغہ ملے گا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ وہاں پر ملتا ہے, میں آیت بھول گیا, افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. ہاں یہ ہے آیت, ہے آیت. ہاں یہ دیکھیں شروع میں آیا ہے یتدبرون, افلا یتدبرون القرآن, یتدبرانی یتدبرون, تو یہاں یتدبرون آپ کا جمع مذکر غائب کا صیغہ آ گیا. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا, کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں, بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ سوالیہ ہے. کیسے پتہ چلا سوالیہ ہے؟ شروع میں حمزہ آ گیا ہے. افلا, بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن, کیا بھلا یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ, اگر یہ کلام اللہ کے سوا کسی اور کا ہوتا, لَوَجَدُوا, تو وہ پاتے, کیا پاتے؟ فِيهِ, اس میں کیا؟ اختلافًا كَثِيرًا, بہت سارا اختلاف. بات کلیئر ہوگی؟ تو ہم نے یہاں پر یتدبرون کا معنی کیا کیا؟ غور و فکر کا معنی کیا. ٹھیک ہے, بات کو سمجھ لینا. یہاں پر آیا ہے افلا یتدبرون القرآن. دیکھیے اسلام کی بلند عمارت جو ہے یہ دو ستونوں پر قائم ہے, ایک ذات پیغمبر اور دوسرا قرآن حکیم. یہ منافقین جو ہے پیغمبر کی ذات گرامی سے منہ موڑتے ہیں, ساتھ ہی قرآن سے بھی جو ہے دور رہتے ہیں. اگر یہ لوگ ایک لمحے کے لیے قرآن پاک پر غور کرتے تو ان پر یہ بات واضح ہو جاتی کہ قرآن جو ہے یہ خدا کا کلام ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طریقے سے یہی مثال ہم دیکھتے ہیں یتفکرون, یہ ہمارا ایک دوسرا صیغہ ہے, فا کاف را, تو یہ ہمارا بنے گا تفکر یتفکرو. تو پھر وہاں پر بھی آپ ترجمہ کریں گے غور و فکر کا. اب دیکھیے یہاں پر یتدبرون ہے, اس کا معنی بھی غور و فکر ہے, اور اس کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے یتفکرون, اور قرآن میں آپ نے بہت ساری جگہ دیکھا ہوگا یتفکرون. یہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 کے اندر آپ کو ملے گا, وہاں پر آپ کو آخر میں ملتا ہے یتفکرون. یتفکرو, یتفکرانی, یتفکرون, تو یہ آپ کا جمع مذکر غائب کا صیغہ وہاں پر بھی ملتا ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وہاں پر آپ کو یتفکرون ملتا ہے, اور اس کا معنی بھی آپ کو ملتا ہے غور و فکر کرنے کا. ٹھیک, یہ دیکھیں وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. تو اس کا معنی بھی غور و فکر کا ہے. ٹھیک, اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے اپنی طرف سے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے, سب کچھ. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. بات کلیئر ہوگی؟ تو اس طریقے سے اب آپ جو دیکھ سکتے ہیں, اگر یہ جو ہے یتدبرون آ گیا غور و فکر کے معنی میں, تدبر کے معنی میں, یتفکرون آ گیا تو غور و فکر کے معنی میں. یہ مثال میں نے آپ کو ایکسٹرا اس لیے بتا دی کیونکہ یہ ایک ہمارا الگ مادہ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارا آئے گا کاف, فا کاف را, فا کاف را, پھر یہ آپ کا بنے گا تفکر یتفکرو, تفکرن, پھر یہ آپ کا ایسے بنے گا. یہ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ ہوگا, اس کو آپ کیجئے گا. تو یہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اسی طریقے سے ایک اور مادہ ہے ذال کاف را, یہ بھی آپ کا بنے گا تذکر یتذکرو تذکرن, یاد کرنے کے معنی میں. اور سورہ نازعات میں آپ دیکھتے ہیں نا یوم یتذکر الانسان ما سعی. ٹھیک ہے, چلیے اس مثال کو بھی دیکھ لیجئے.
مادہ ہے ذال کاف اور را، تو یہ ہمارا بنے گا تذکر، یتذکرو، تذکرن، ٹھیک، تذکرن اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنا، تذکرہ کرنا، یاد کرنا، ٹھیک، تذکر یتذکر تذکرن۔ سورہ نازعات آپ کو یاد ہوگی، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پر آپ کو ملتا ہے آیت نمبر 35 کے اندر یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، یہ دیکھیں یوم یتذکر الانسان ما سعی، یتذکر آ گیا، کون سا ہے یہ یتذکر جو ہے نا، یہ آپ کو یہاں پر پیش کے ساتھ مل رہا ہے آخر میں، تو یہ آپ کا مضارع کا صیغہ ہے، ماضی نہیں ہے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان جو ہے اپنے کاموں کو یاد کرے گا، ٹھیک۔ تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے، اس دن انسان کی آنکھیں جو ہے وہ کھلیں گی، اور جس شخص نے اپنی ساری زندگی دنیا کے مال و متاع کے پیچھے بھاگتے بھاگتے جو ہے برباد کر دی تھی، اسے معلوم ہو جائے گا کہ اب آخرت کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان میں سے نہ بنائے کہ ہم دنیا کے جو ہے مال و متاع میں محو ہو جائیں اور ہم آخرت کو بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں صراط مستقیم پر رکھے اور ہمارے اعمال جو ہے اس میں جو ہے بہتری جو ہے لائے۔ تو یہ دعا ہم انشاءاللہ کر سکتے ہیں، یوم یتذکر الانسان ما سعی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں یہ جو یتذکر کی مثال ہے، یہ آپ کو سورہ فجر کے اندر بھی پھر ملتی ہے۔ سورہ فجر جو ہے یہ آپ کا سورہ نمبر شاید 89 ہے اور آیت نمبر 23 تقریباً، اس کو دیکھ لیجئے گا، سورہ فجر سورہ نمبر 89 یوم وجیء یومئذ، ہاں سورہ نمبر وہاں پر آپ کو یہ 23 ملتا ہے، تو وہاں پر آپ کو ملے گا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، ٹھیک ہے۔ چلے اس مثال کو دیکھ لیجئے، یہ دیکھیں کیا ہے، وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے یتذکر آ گیا، سیم وہی مضارع کی مثال ہے، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس روز انسان کو سمجھ آئے گی کہ اب سمجھ آنے کا موقع کہاں رہا، ٹھیک، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اس دن انسان کو یاد آئے گا، وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب یاد آنے کا موقع کہاں رہا، یاد آئے گا کہ میں نے کیا کیا تھا دنیا میں، وہ سارا یاد آ جائے گا جب جہنم کو لایا جائے گا، کیونکہ آخرت جو ہے یہ دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے، دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ یہاں پر جو آپ عمل کریں گے اس کا جزا آپ کو آخرت میں ملے گا، اب جس طریقے کے عمل آپ نے کیے ہوں گے، اعمال کیے ہوں گے، ویسے ہی آپ کو وہاں پر جزا ملے گا۔ یعنی اس دن انسان کو بہت کچھ یاد آ جائے گا کہ وہ دنیا سے اپنے ساتھ جو ہے کیا لے کر آیا تھا، اور اسے نصیحت بھی اس ٹائم حاصل ہو جائے گی، لیکن اس وقت نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے فائدہ تو تب ہوتا اگر اس نے دنیا میں کوئی نصیحت پکڑی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت پکڑنے والوں میں سے بنائے اور ہم صحیح اور اچھی نصیحت پکڑیں اور ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اور انشاءاللہ جنت ہمارا ٹھکانہ ہو۔ تو مجھے امید ہے آپ نے ان تمام چیزوں کو سمجھ لیا ہوگا۔ آج ہم نے صحیح افعال کے معدوم کو لے لیا، کل ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کو مزید آگے لے کر چلیں گے، غیر صحیح افعال کو بھی استعمال کریں گے اور کچھ صحیح افعال کو بھی انشاءاللہ دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ چلے میں یہاں پر آپ کو اسائنمنٹ کے طور پر 3 مادے دے دیتا ہوں، اس کو انشاءاللہ آپ کیجئے گا۔ ایک ہے صاد دال قاف، اس کو آپ نے باب تفاعل پہ ڈالنا ہے، اسی طریقے سے فا کاف اور را، اور جیسا کہ میں نے آپ کو ایک اور مادہ شاید کروایا تھا خا با طا، یہ مادہ میں نے آپ کو نہیں کروایا شاید پچھلی کلاس میں، اس کو بھی کیجئے گا۔ 1 2 3 ان تینوں مادوں کو انشاءاللہ آپ کر لیجئے گا، باب تفاعل پہ آپ نے ان کو ڈالنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیسے تغیرات ہوتے ہیں، پوری گردان کیجئے گا، اور پوری گردان کرنے کے بعد آپ ان الفاظ کو قرآن میں ڈھونڈیے گا، جتنا آپ ڈھونڈیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز ہمیشہ آپ کے لیے جو ہے آسان ہو جائے گی اور آپ کے ذہن میں رہے گی۔ تو مجھے امید ہے آپ نے اس کلاس کو اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا، تو اس کلاس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے۔